बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, सैयद फरहान अली वारिस और जुगन काज़िम वेलकम करना चाहेंगे आप सबको नूरे रमज़ान में। व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त सेट पे जो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं, आइए उनका तारुफ, खैर उनको तारुफ की ज़रूरत तो नहीं है, हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का बहुत ही अहम हिस्सा हैं और रिनाउंड स्कॉलर्स भी हैं और हमारे साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। कारी की हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली वक़ार कादरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे कंटेंट हेड भी हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स अल्लामा करामत अब्बास हैदरी, अस्सलाम वालेकुम सलाम। और मुफ्ती डॉक्टर तलीकुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम सलाम। एंड फरहान भाई जी, थैंक यू कल सारा दिन सिचुएशन को हैंडल करने का कोई बात नहीं, और बहन के लिए बार बार दुआएं कराने का। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं बार बार वीडियो कॉल कर कल व्यूज कुछ तबीयत ख़राब थी, पता नहीं गर्दन को क्या हो गया है। आई थिंक लोगों को इतना तंग करती हूँ, छेड़ती हूँ कि गर्दन को कुछ अजीब सा हो गया, बट अल्लाह का बड़ा करम है। आप ठीक है? तबीयत आपकी मच बेटर। कुछ वो राइट लेफ्ट मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन घर वाले इस इत्मीनान में और सुकून में है कि मामा जो है वो तंग नहीं करेंगी 2-3 दिन। लेकिन आपको पता है कि आपकी बहन बहुत ढीठ है, दोस्त से बात नहीं आना। लेकिन खैर अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट थैंक यू सो मच आप सबका दुआ करने का और याद करने का और इतना प्यार भेजने का। अल्लामा साहब तो उन्होंने हद कर दी थी, आपको याद कर। अल्लामा साहब ने तो दुआ कराई तो मेरे मुंह से निकला मेरी मग़फ़िरत की। थोड़ा थोड़ा तो हंसी मजाक ही है, बट बात ये है कि थैंक यू टू ऑल ऑफ यू सीरियसली। व्यूअर्स देखिए, एक हमारी फैमिली होती है जो हमारे घर पे होती है और एक हमारी फैमिली होती है जिसके साथ हम काम करते हैं, जिसके साथ हम बहुत वक्त गुजारते हैं। और अगर हमारा ये जो एक सपोर्ट सिस्टम जो आपको ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा है और जो ऑफ स्क्रीन बिहाइंड द कैमराज, हमारे कैमरामैन, हमारे MCR में PCR, हर जगह जो सारे लोग हमारी सपोर्ट में होते हैं, अगर वो ना हो, आप सोच सकते हैं फरहान भाई कि कोई एक बंदा मिसिंग हो जाता है तो लगता है कि जैसे कुछ अधूरा है, और सच्ची बात है काम भी रुक जाता है। बिल्कुल ऐसे। सो द पॉइंट इज सबका ऑनेस्टली तहे दिल से शुक्रिया। और कल तो मैंने आप लोगों को ये जस्ट लाइक एक इंजन की तरह होता है। अगर इंजन का कोई एक छोटा सा पुर्जा भी मिस हो जाए या लूज हो जाए या खराब हो जाए तो पूरा इंजन रुक जाता है। स्टेपनी भी खराब हो जाए अगर आपको पता है तो फिर टायर नहीं बदला जा सकता। आपको पता ना मेरा नाम स्टेपनी है। अच्छा व्यूअर्स, चले हंसी मजाक अपनी जगह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। एज अ फैमिली वी आर ऑल बैक हियर इन फ्रंट ऑफ यू अगेन। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी व्यूअर्स। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और काबिल एतमाद नाम है। हमेशा जो बिस्मिल्लाह डेवलपर्स ने कहा है वो कर दिखाया है और उनका हर प्रोजेक्ट कामयाबी की एक अमेजिंग मिसाल है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे जदीद तर्ज ज़िंदगी की रोशन मिसाल है। और बिस्मिल्लाह डेवलपर्स का जो बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज़ 2 है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आगे जाके देंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। इश्क, मोहब्बत, प्यार एक फितरी तकाजा है। ये वो इमोशंस, वो सेंटिमेंट्स हैं जो हर इंसान में डिफरेंट डिग्रीज में पाए जाते हैं। हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, उन्होंने हमें पाला पोसा, हमें प्यार दिया। हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो हमारा रब है, वो हमें रिस्क देता है, हमें सांसें अता फरमाता है। मतलब हर एक चीज़ का हम अगर शुक्र अदा करना चाहें तो एक ही हस्ती है जिसका कर सकते हैं और वो रब ताला है। अच्छा, फिर इसी तरह अगर हम अपने रब ताला से इतनी मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप से इतना प्यार करते हैं, तो हमें अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करनी चाहिए और हम करते भी हैं, क्योंकि उनसे मोहब्बत करने का हुक्म हमें अल्लाह ताला ने डायरेक्टली दिया है। उनके ज़रिए हमें हिदायत मिली, उनके ज़रिए हमें कुरान पाक मिला, आपके ज़रिए हमने अल्लाह को पहचानना सीखा। व्यूअर्स, हम नबी पाक का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। और आज का हमारा टॉपिक भी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े हैं। जी फरहान भाई। जी, बहुत अच्छा टॉपिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि देखिए, मोहब्बत और इश्क में फ़र्क होता है। मोहब्बत तो हम आपस में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, अपने घर वालों में, मियाँ बीवी में, बहन भाई में, सब में मोहब्बत होती है। बिल्कुल। इश्क वो होता है कि जिसमें कोई बदला नहीं है,
یعنی عشق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس پیالے میں زہر ہے اور اس زہر کو پینے سے میں مر جاؤں گا، اور کسی نے کہا یہ پی لو تو وہ عشق ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ تو میری راہ پہ چلے گا تو تجھے سختیاں ہوں گی، تجھے مشکلات ہوں گی، تجھے بہت پریشانیاں ہوں گی، تو اگر غلط راستے پہ چلے گا آسانیاں بہت ہوں گی، تجھے تیرے لیے راستے آسان ہو جائیں گے، لیکن آخر میں رسوائی بہت ہے۔ اسی طرح اگر تو میرے راستے پہ چلے گا تو کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے قدم قدم پہ۔ اسی طرح ہم جب عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو عشق رسول کرنا تو آسان ہے، لیکن عشق کو نبھانا بڑا مشکل ہے۔ بے شک اگر ہم نے کہہ دیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، تو پھر کیا ہم ہر اس چیز سے بچ رہے ہیں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا؟ کیا ہم ہر اس چیز پر عمل کر رہے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم ہمیں دیا؟ کیا ہم حقوق العباد کو ادا کر رہے ہیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا ہم ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ عشق رسول ہے، اور اگر ہم اس سنت پر عمل نہیں کر رہے، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، ان کی اطاعت نہیں کر رہے، بلکہ عشق تو رسول سے کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن کام ہر وہ کر رہے ہیں جو شیطان کروا رہا ہے، تو پھر یہ ایک محض ایک دعویٰ ہے، پھر وہ عشق نہیں ہے۔ عشق تو وہ ہے کہ جس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور قربانی کا نام ہی عشق ہے۔ بالکل۔ تو یہاں پہ چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہوگا، اور فرحان بھائی کلام بھی سنائیں گے۔ جی بالکل بالکل، شاید فرحان بھائی سے کلام سن کے طبیعت مزید اور بہتر ہو جائے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، سے جو لگا لیتے ہیں لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں۔ علی وقار قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تجلی، یہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کلام لکھا تھا جو کہ سب کے زبان زد عام ہے اور سب کے دلوں پہ نقش ہے، اور ہم اس کلام کو اکثر پڑھتے ہیں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس کا معروف ترین شعر ہے کہ کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اسی زمین کے اوپر گھور جاٹوی صاحب نے ایک دوسرا کلام لکھا ہے، تو وہ کلام میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ تضمین جی پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے کلام کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور گھور جاٹوی صاحب کے اس کلام کو بھی۔ لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں، لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں، لو مدینے کے، ہاں لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں، خاک کے ذروں کو خورشید بنا لیتے ہیں، خاک کے ذروں کو خورشید بنا لیتے ہیں۔ کہ کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ کیا کمال عشق کی بات ہے۔ اب اس عشق کی بات کو اور آگے بڑھا کر چلتے ہیں کہ ہم ہاں کیسا طوفان و قدر، کیسا طوفان و قدر، ہم ہیں محمد کے غلام، کیسا طوفان و قدر، ہم ہیں محمد کے غلام، کیسا طوفان و قدر، ہم ہیں محمد کے غلام، ہم تو طوفانوں کو، ہم تو طوفانوں کو کشتی میں بٹھا لیتے ہیں، ہم تو طوفانوں کو کشتی میں بٹھا لیتے ہیں، لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں۔
صاحب بھی بیٹھے ہیں, قاری نعمان سیفی صاحب بھی بیٹھے ہیں, علی وقار قادری صاحب بھی بیٹھے ہیں, مفتی خلیق الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہیں. سب سے میرا ایک سوال ہے اور بڑا سادہ سا سوال ہے کہ روزے میں کچھ کھا سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں کچھ کھا سکتے ہیں؟ نہیں. کچھ پی سکتے ہیں؟ نہیں. اب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم پیئیں گے بھی اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. آپ سنیے گا شعر. ہم تو روزے میں میں عشق نبی پی پی کر, ہم تو روزے میں میں عشق نبی پی پی کر, دو عبادات کا ایک ساتھ مزہ لے, دو عبادات کا ایک ساتھ مزہ لیتے ہیں, لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں. جب بھی ہوتی ہے, ہاں جب بھی ہوتی ہے ہمیں خلد کے میووں کی طلب, جب بھی ہوتی ہے ہمیں خلد کے میووں کی طلب, مجلس شیخ کا تبرک یہی کھا لیتے ہیں, مجلس شیخ کا تبرک یہی کھا لیتے ہیں. اب شعر ملاحظہ ہو کہ جو بھی شخص کسی فن کا ماہر ہو اس کو فنکار کہا جاتا ہے. یعنی کوئی پینٹنگ کر رہا ہے, وہ اس بات پر, اس فن پر عبور رکھتا ہے, اس لیے اس کو پینٹنگ کا فنکار کہا جاتا ہے. کوئی شخص کپڑے اچھے سیتا ہے, وہ اس بات کا فنکار ہے, اس کے بعد کپڑے سینے کا فن ہے. ٹھیک ہے. کوئی شخص جو ہے وہ بلڈنگ اچھی بناتا ہے, وہ اس بات کا فن رکھتا ہے کہ وہ اچھی کنسٹرکشن کرتا ہے, اچھا انجینئر ہے, وہ اس بات کا فنکار ہے. ہم آپ عشق رسول رکھ کر کیا فن رکھتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے یہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے مرتبہ, اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت, ان کے ذکر کی نسبت, کہ ہم وہ فنکار ہیں کہ فرش ملا کی صورت, ہم وہ فنکار ہیں کہ فرش ملا کی صورت, آسمانوں کو زمینوں پہ بچھا لے. ظاہر ہے جب ان کا ذکر ہم کرتے ہیں تو سارے انبیاء اولیاء سب ان کا ذکر سننے آ جاتے ہیں. اب شعر سماعت فرمائیے گا. ہاں لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں, تم ستاروں میں ہو الجھے ہوئے ہم ان کے غلام, تم ستاروں میں ہو الجھے ہوئے ہم ان کے غلام, چاند سورج کو, چاند سورج کو بھی چوکھٹ پہ بلا لیتے ہیں, چاند سورج کو بھی چوکھٹ پہ بلا لیتے ہیں, چاند کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں. مقطع پیش کر رہا ہوں. گوھر جاچوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم تو ہیں گوہر و فرحان عزادار حسین, ہم تو ہیں گوہر و فرحان عزادار حسین, اس لیے موت سے بھی آنکھ ملا لیتے ہیں, اس لیے موت سے بھی آنکھ ملا لیتے ہیں, لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں, خاک کے ذروں کو خورشید بنا لیتے ہیں. اللہ اور زبان میں تاثیر اللہ. سبحان اللہ. آمین ثم آمین. عشق رسول کا اظہار کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو ہمارے پیارے بھائی نے کیا, لیکن اور کیا کیا طریقے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچانک سوال کر دیا, پتہ نہیں میں کس سوچ میں تھا. عشق رسول کا اظہار ان طریقوں سے کیا جا سکتا ہے, یہ سوال ہے.
دیکھیں جی، عشق کا محبت کا معیار اطاعت ہے، بے شک بے شک ٹھیک ہے. اگر اطاعت نہیں تو وہ محبت نہیں، وہ عشق نہیں. بے شک. تو آج ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، میری بہن، بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم صرف عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، بے شک ایسے ہی. عمل میں مائنس ہے، نہیں ہے. زوال کا شکار ہم اس لیے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو چھوڑ چکے ہیں. صحابہ کچھ بھی نہیں تھے، سب کچھ ہو گئے. ہم سب کچھ ہیں، کچھ بھی نہیں، زمین پہ باری ہیں. ہم میں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت کھڑی تھی ان میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق اطاعت کا ہے. انہوں نے کبھی بھی ہماری طرح عشق کے بڑے بڑے نعرے نہیں لگائے تھے، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اپنے اندر سمیٹ لی تھی، سمولی تھی. وہ مزاج شناس نبوت تھے اور اسی مزاج کو لے کے وہ پوری کائنات میں پھیلے. عشق رسول کا اولین تقاضا یہ، اس مختصر آپ نے سوال ایسا کیا جیسے 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن آپ نے میرے ہاتھ میں دے دی ہے. بالکل. عشق رسول کا اولین تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سینے اطہر پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی اتر آئے. سبحان اللہ، کیا کہنا. اور پھر اس قرآن کے اندر نظریات کا مجموعہ ہے، اعمال کا مجموعہ ہے، فکر و عمل کا مجموعہ ہے. تو آغاز کہاں سے کریں؟ عشق رسول کا اولین تقاضا یہ ہے کہ قرآن میں بھی آغاز وہاں سے کریں جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا تھا. کوہ صفا پہاڑی پہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے مکے والوں کو بلایا اس وقت کے معروف طریقے کے مطابق، جو اس وقت کا میڈیا تھا، معروف طریقے کے مطابق بلایا، اور پھر آپ نے جو دعوت دی. اب اس ماحول کے اندر کون سی برائی نہیں تھی؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لے کر سود تک، شراب تک، ساری برائیاں تھیں، لیکن آپ نے کسی برائی کو ہاتھ نہیں لگایا. فوراً وہ شاہ کلید کا تھی جہاں سے جس کو آپ نے پکڑا تو باقی سارے قفل کھلتے چلے گئے، سارے تالے کھلتے چلے گئے اور ساری بیماریاں ختم ہوتے چلی گئیں. وہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کی احادیت، وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی حاکمیت، عظمت، اس کی ساورنٹی، جب یہ چیز آ جاتی ہے بندے کے اندر. اور ساتھ مشرکین مکہ اس وقت کا ماحول آخرت کا منکر تھا، احساس ذمہ داری سے بالکل تہیدس ہو چکا ہوا تھا. تو اللہ کی توحید کے بعد نبی علیہ السلام نے جو ان کے اندر چیز پیدا کی وہ مکافات عمل کا تصور پیدا کیا، جو کرو گے وہ بھرو گے. تو عشق رسول کا اولین تقاضا یہ ہے، ایک تو اللہ کی وحدانیت ہمارے اندر اس طرح رچ بس جائے جس طرح اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور ہم بھی لوگوں کے دلوں میں اس طرح رچانے بسانے کی کوشش کریں جس طرح ہمارے نبی نے اس کے لیے پتھر کھائے. اور پھر دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری جنم لے لے. جب ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا انشاءاللہ پھر چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح تک ساری ٹھگیاں، ساری کرپشن ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ پھر کوئی NRO لینا نہیں پڑے گا. کیا بات ہے. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب یہی سوال آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد. ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں نور رمضان میں آپ تمام ویورز کو. آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث اور جبن کاظم حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہمارا آج ٹاپک ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور عشق جو ہے، عشق رسول کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے عشق کریں اس سے آپ بھی عشق کریں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اس سے آپ دشمنی رکھیں. یعنی جس سے آپ عشق کرتے ہیں اس کی ہر اس شے سے، ہر اس شخصیت سے عشق کرنا چاہیے کہ جس سے وہ عشق رکھیں. جو ان کے دشمن ہوں ان سے دشمنی رکھنی چاہیے. اور یہی عشق کا تقاضا ہے. جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عشق کرنے والے تھے ان سے پیار کیا اور ان کو دشمن رکھا جو اللہ کے دشمن تھے. تو ہمیں بھی ان کو دشمن رکھنا چاہیے جو اللہ رسول کا دشمن، ان کو دوست رکھنا چاہیے جو اللہ رسول کا دوست ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام ہم تک پہنچایا اور انسان کو انسان بنا دیا، جہاں بیٹی کو دفنا دیا جاتا تھا وہاں بیٹی کو رحمت بتایا، تو پھر امت نے ایک دن سوال کیا
کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، بتائیے ہم اس کا اجر کیا دے سکتے ہیں؟ تو آیہ مودت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دو ان سے کہ میں تم سے اور کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، مفتی خالق الرحمان صاحب، علی وقار قادری صاحب۔ میں چاہوں گا کہ خالق الرحمان صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی بریک سے پہلے۔ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب یہ بتائیے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شرعی اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و اشفاق اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ جناب سید فرحان علی وارث صاحب، بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ عشق رسول کے شرعی تقاضے کیا ہے۔ جب ہم لفظ شرعی استعمال کرتے ہیں تو پھر ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے قرآن نے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود جو حدیث مبارکہ ہے اس کے مطابق کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ تو میں آغاز ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کو شعر سے کروں گا کہ کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں عشق رسول اللہ کی بات یہاں سے شروع کروں گا بھائی سید فرحان علی وارث صاحب کہ سب سے پہلے تو میرے اللہ نے خود اپنے نبی سے عشق کیا ہے، اور یہ کہہ کر کہ میرے حبیب اگر میں آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ تو مجھے پھر کہنے دیجئے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک، چرند پرند ہوائیں خلائیں ادائیں فضائیں حجر شجر نظر فرشتے حور و غلمان، پوری کائنات جس کی تسبیح کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور محمود جس پر درود پڑے اسے محمد کہتے ہیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر میرا پاک اللہ خود درود۔ دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ پہ واجب نہیں کیونکہ اللہ کل شیء قدیر ہے، روزہ ہمارے لیے، حج ہمارے لیے، یعنی ہر عبادت ہمارے لیے۔ اللہ پہ کوئی عبادت نہیں کیونکہ مالک ہے، خالق ہے، مگر جس پہ کچھ واجب نہیں اس نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ میرے فرشتوں میں بھی بھیجتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ مل کر میرے محبوب پہ درود بھیجو۔ تو یہ عشق نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ باقی بھی تو نبی ہیں، سارے معصوم ہیں، سارے کالی ادر ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے جناب ابو طالب علیہ السلام کا بستر بدلنا اپنے بچوں کے تقاضا عشق رسول، جناب خدیجہ کبریٰ کا سارا مال قربان کرنا تقاضا عشق رسول، میری آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف میں پتھر کھانا تقاضا عشق خدا، اور جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اپنے نبی پر ہر وقت جانے کے لیے تیار رہنا عشق مصطفیٰ، اور پھر جناب حسن مجتبیٰ کا اپنے آقا پہ قربان ہونا عشق مصطفیٰ، اور پھر جناب امام حسین کا کربلا سجانا یہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا تھا۔ اور یہ وہ عشق مصطفیٰ تھا کہ جہاں حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ہاتھوں پر علی اکبر رکھ کے کہا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے پاک اللہ ابھی بھی میرے نانا کی محبت کا حق ادا نہیں ہوا۔ ایک ایک سجدے پر بیٹے قربان کرنے والے حسین نے دنیا کو بتایا کہ عشق رسول کیا ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے اصحاب رسول نے بتایا عشق رسول کیا ہے، اللہ کے ولیوں نے بتایا عشق رسول کیا ہے، بلے شاہ نے بتایا عشق رسول کیا ہے، وارث شاہ نے بتایا عشق رسول کیا ہے، خواجہ معین الدین چشتی نے بتایا عشق رسول کیا ہے، نظام الدین اولیاء نے بتایا عشق رسول کیا ہے، غازی الدین شہید نے دار پہ چڑھ کے بتایا عشق رسول کیا ہے، حسین ابن علی نے نوزے کی سنا سے بتایا عشق رسول کیا ہے۔ یہ کائنات عشق رسول ہے، یہ کائنات انتہائی رسول ہے، اور میرے اللہ نے فرمایا میرے حبیب میرے دشمن کو آپ نے نہیں چھوڑا، تیرے دشمن کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عشق رسول ہے۔ اور ایک جملہ بس میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں بھائی سید فرحان علی وارث صاحب، اللہ کی عزت کی قسم مسلمان دوسرے مسالک سے دوسرے مذہبوں سے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، ہم بھی انسان ہیں، اسی طرح ہیں فطرت کے تقاضے پر۔ اگر ہمارے پاس کوئی سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ عشق رسول ہے۔ یہ عشق رسول ہے جو اپنے آپ کو اپنے نبی پہ قربان کر دیتا ہے، اور پھر اللہ کو کہنا پڑتا ہے یہ میرے نبی پہ قربان ہو گیا، یہ شہید ہے، اور شہید پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ علی بھائی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ حضور سے محبت کا کوئی خاص انداز ہے؟ ویسے تو ہر کوئی اپنے ہی انداز میں بیان کر رہا ہے، لیکن کوئی خاص انداز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، کوئی خاص انداز نہیں، یہ ایک جذبہ ہے کہ لوگ بڑی پابندیاں لگاتے ہیں، یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کہنا، وہ نہیں کہنا۔ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں، دیکھیں اب جس طرح بھی قرآن مجید کا ایک حکم بیان ہوا کہ درود اور سلام پڑھنے کا حکم ہے،
اب ہمارے ہاں پابندیاں ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے نہیں جی کھڑے ہو کے پڑھو, ہاتھ باندھ کے پڑھو. ایک طبقہ کہتا ہے نہیں جی بیٹھ کے پڑھو. بھائی درود پڑھنے کا حکم ہے, اس کی حیت اور کیفیت تو کہیں بیان نہیں ہوئی. جیسے آپ کا ذوق آئے, کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے بیٹھ کے پڑھے, لیٹ کے پڑھتا ہے لیٹ کے پڑھے, کھڑے ہو کے پڑھتا ہے, جس طرح جس کا ذوق ہو وہ اس طریقے سے پڑھے, مقصود ہے پڑھے. اچھا میں ایک اور پہلو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں کچھ اصطلاحات کا استعمال رہا ہے. جی. ابتدائی دور میں عشق رسول کی اصطلاح ہی نہیں تھی قرون اولیٰ میں, بلکہ اطاعت رسول ہی عشق رسول کے مد مقابل اور اس کے ہم معنی تصور ہوتا تھا. صحیح. اور جو اطاعت رسول میں جتنا کامل ہے یہ تصور کر لیا جاتا تھا کہ وہ عشق رسول میں بھی اتنا کامل. یہ بہت بات کی وجہ ہے یہ اصطلاح. اچھا اب اس اصطلاح سے بہت سارے مثبت اور بہت سارے مثبت پہلو نکلے اور بہت سارے لوگوں کی زندگیوں نے اس اصطلاح نے بدلا. لیکن ہم اس وقت دیکھیے سچی بات کر دینی چاہیے, ہم بدقسمتی سے ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ درست اصطلاحات, دیکھیے اصطلاحات اپنی وضع میں نہ ٹھیک ہوتی ہے نہ غلط ہوتی ہیں, ان کے استعمالات ٹھیک یا غلط ہوتے ہیں. ہم جس دور میں بیٹھے ہیں یہ ایک جذباتیت کا دور ہے. دین کو جذباتی لوگوں کے ہاتھ میں ڈال کے اور جذباتی لوگوں نے دین کے پورے تشخص کو ایسے مسخ کر دیا ہے کہ وہ رسول جو خود ہرنی کا ضامن بن کے بیٹھتا تھا اور ہرنی کے بچے کو بھیجتا تھا کہ جا تو ہرنی کی ماں کو بھیجتا تھا جا اپنے بچے کو دودھ پلا کے آ, وہ رسول جس کے پاس اونٹ آ کے شکایت کرتا تھا حدیث صحیح کے مطابق کہ میں بھوکا ہوں اور میرا مالک مجھ پر بوجھ زیادہ لاتا ہے, وہ رسول جو چڑیا کا بچہ اگر کسی صحابی نے اٹھا لیا تو ناراض ہو جاتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ چڑیا کا بچہ واپس لے کے آ, ہم اس رسول کا نعرہ لگا کے من سب نبی فقتلوا اور انسانیت کا قتل کر رہے ہیں اور سیالکوٹ کا سما کر رہے ہیں. میں ایک بات بتاؤں آپ کی اسی بات پہ, کیونکہ ہمیں یہ والا اپنا سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. ویورز دیکھیں ہر انسان کا اپنا انداز ہے, رب تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے جو پنجابی میں بیٹھ کے اپنے سمپل سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے یہاں پہ مفتی اور علامہ صاحب ہیں, ان کی بھی سنتا ہے, رب تعالیٰ سب کی سنتا ہے. اور ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے اپنے اعمال اور لوگوں کی دعائیں یا بدعائیں لے کے. میری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس مسلک سے بلونگ کرتی ہوں یا اس بیک گراؤنڈ سے, کیوں, کیونکہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایک اچھا انسان یعنی کہ ایک اچھا مسلمان بننا ہے, اس کے بعد پھر فرقوں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچے. جب آپ ایک پرفیکٹ مسلمان بن جائیں گے نا اس کے بعد پھر ان چیزوں میں پڑ جائیں. ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہی ہوں ویورز ہم سب کی طرف سے, نفرتیں, نیگیٹیوٹی, یہ سب چیزیں نکال دیں. ہر بندے نے اپنے رب سے ایز لانگ ایز کوئی انسان شرک نہیں کر رہا اور کوئی ایسی چیز نہیں کر رہا جس سے کسی کی بہت سینسٹیوٹی کو افیکٹ کر رہا ہو, آپ اپنی عبادت کریں, دوسروں کو ان کی عبادت کرنے دیں, زندگی سکون سے گزاریں. نہ کسی کا خون بہے گا, نہ کوئی ماں اپنے بچے کے لیے روئے گی کہ وہ اس سے بچھڑ گیا, اور یہ دکھ اور ٹینشنیں اور یہ ساری نانسنس ختم ہو جائیں. پلیز محبتیں پھیلائیں, نیگیٹیوٹی مت پھیلائیں. اور جسٹ بیکاز کوئی آپ سے مختلف سوچ رکھتا ہے یا مختلف طریقے سے زندگی گزارتا ہے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں, آپ اپنی ٹینشن لیں اور اپنی آخرت کی ٹینشن. میں اکثر ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ جب ہم کسی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز فقط اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اس مسلک کی مسجد ہے, یہ اس مسلک سے تعلق رکھنے والی کی مسجد ہے, اس فلاں مسلک کا بندہ اس فلاں مسلک میں نہیں پڑھ سکتا. یہ ہمیں اکثر جگہوں پر نظر آتا بھی ہے, بدقسمتی سے کچھ جگہوں پر ایسا نہیں بھی ہے کہ جو بسم اللہ ہے نماز پڑھ. لیکن ایک پیٹرول پمپ کی مسجد ایسی ہوتی ہے کہ جس کو خالصتاً کہا جاتا ہے اللہ کی مسجد, وہاں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کون کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے. اللہ ہم سب کو اتفاق اور پیار کی. میں افریقہ گیا تو وہاں پر میں نے باجماعت نماز دیکھی کہ جہاں پر سب مسلمان مل کر باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں, خانہ کعبہ میں بھی تو پڑھتے ہیں.